अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदा के बाद अम्मा पारा और अब 29वें पारे में हमारा सफ़र अख्तिताम की तरफ रवां दवा है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम मुकम्मल कुरान मजीद मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ चुके होंगे। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। याद रहे कल हमने 25 आयत तक सूरह जिन की आयतें पढ़ी थी, 19 से लेके 25 तक। आज हमने 26 से लेके आखिर तक पढ़नी है, 28 तक के आखिर। तो आप अपने अपने सबक खोल लें और गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। आलिमुल गैबी, अमूमन यहाँ पे गलती क्या की जाती है, पढ़ने वाले इसको पढ़ते हैं आलिमुल गैबी या आलिमुल गैबी, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। आलिमुल गैबी, गैबी नहीं पढ़ना, ठीक है। वो मजहूलाना स्टाइल है। जैसे पहले बाज़ लोग जो है मदारिस के अलावा कुरान पढ़ते थे तो वो ऐसे ही पढ़ते थे, अभी भी ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन दुरुस्त तरीका जो है वो गैबी ऐसे। फला युज़हिरु, फ़ा लाम ज़बर अलिफ ला। फ़ा की मिक़दार आप नोटिस करें कितनी है और ला की मिक़दार कितनी, क्योंकि फ़ा के ऊपर सिर्फ ज़बर है लेकिन लाम के साथ आगे अलिफ मद्दा भी है, तो इसलिए हम इसको लंबा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फला, फला, फ़ाला नहीं पढ़ना आपने, फला, ठीक है। युज़हिरु, बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं युज़हिरु या युज़हिरु, ये भी गलत है। ज़रा भी रा को हम लंबा नहीं करेंगे। युज़हिरु, रा को पुर पढ़ेंगे और ज़ुआ को भी पुर पढ़ेंगे। आपको अच्छी तरह हरूफ मुस्तालिया याद हो गए होंगे। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जो हमेशा कुरान मजीद में पुर पढ़े जाते हैं। वो टोटल 7 हरूफ हैं। खा, स्वाद, ज़्वाद, गैन, त्वा, क़ाफ, ज़्वा, ये वो 7 हरूफ हैं जो हर सूरत में मोटे करके पढ़े जाते हैं। लेकिन रा जो है इसका कायदा इनसे इसलिए मुख्तलिफ है कि रा कभी पुर पढ़ी जाती है और कभी बारीक। जब रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ी जाती है, अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है, ठीक है। आला, आइन की तरफ इसका ध्यान रखना है, लाम को मोटा नहीं करना। बाज़ लोग इसको पढ़ लेते हैं आला, क्या भाई कोई तुक नहीं बनती इसको आला पढ़ने की, क्योंकि लाम किसी भी सूरत में मोटा करके नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने पहले भी बताया था अल्लाह के नाम का कानून तो है लेकिन लाम का कोई कानून नहीं है। लाम हर सूरत में बारीक पढ़ी जाती है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अला गैबिही। मजहूलाना स्टाइल में लोग कैसे पढ़ते हैं? गैबिही, ये गलत है, गैब नहीं है, ये गई है, गैबिही, गैन ज़बर या गई, ये या लीन है, तो इसको इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इसको पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन लंबा नहीं किया जाता और खींच के भी नहीं पढ़ा जाता। बाज़िर भी, ऐसा ना हो आप हा को लंबा करते करते बा को भी लंबा कर लें, यानी कि आप पढ़े गई बी ही, ऐसे नहीं पढ़ना। बाज़ लोग पढ़ते हैं, आपने पढ़ना है गई बी ही। इस मत को 3 हरकत अरबिया और एक खड़ी ज़बर 4 हरकत अरबिया के बराबर लंबा करते हैं। वो क्या होता है, जैसे ये ही, ये इतनी मिकदार एक ही है तो आप 4 कर लें तो देख लें कितनी बनती है। फिर भी नहीं समझ आती तो 4 सेकंड तक इसको लंबा करके ले जाएं। अहदा, हा के मखरज का ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि ये हा है, ना तो ये खा है और ना ये हा है। ऐसा ना हो आप इसको पढ़े अहदा तो ये गलत हो जाएगा, सरासर गलत, इसका मानी भी गलत। तो हम इसको पढ़ेंगे अहदा, ठीक है। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही रसदा। क्या पढ़ना है हमने? सबसे पहले इल्ला, लाम ज़बर अलिफ ला, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। मनिर्तज़वा, ज़्वाद को पुर पढ़ना है। यहाँ पे एक नई चीज़ आपको सीखने की मिलेगी। देखा जाए तो रॉ साकिन है और उससे पहले ज़ेर है, तो ये रॉ तो बारीक पढ़ी जाएगी, लेकिन नहीं, ये रॉ पुर पढ़ी जाएगी।
اس کسرہ کو کسرہ منفصل کہتے ہیں۔ یہ تجوید کی زبان میں یہ قرآن مجید میں ایک یا دو ہی ایسے حروف ہیں جو اس طرح کے ہیں۔ تو یہ کسرہ منفصل جب آ جائے تو وہاں پہ پھر را پر پڑی جاتی ہے، تو یہ را پر پڑی جائے گی۔ ایک اس طرح کا لفظ قرآن مجید میں ارتضغا ہے اور ایک یہ منرتضغا ہے، اور اس کے علاوہ کسرہ عارضی ہے، اس کا قاعدہ الگ ہے، وہ میں آپ کو دوبارہ سمجھاؤں گی، لیکن جب وہ لفظ آئے گا تب آپ کو سمجھاؤں گی۔ فی الحال آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں، اس کو انڈر لائن کریں اور سائڈ پہ لکھیں کہ یہ را پر پڑی جائے گی، اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی تجوید کے حساب سے یہ را اس لیے پر پڑی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے منفصل زیر ہے۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں، یہ بھی تجوید کی زبان ہے۔ تو آج ہم اس پہ تھوڑا سا کام کریں گے، کیونکہ میری اسٹوڈنٹ نے وہ بتا رہی تھی، مجھ سے پوچھ رہی تھی کسرہ کس کو کہتے ہیں، تو میں نے کہا چلے میں کلاس میں ہی سکھا دوں گی کہ کسرہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میر رسول ان میں را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور فَإِنَّهُ آپ نے نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے، غلطی سے بھی اس غنے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یسلکو کاف پشکو لام پشلو یہ اتنا ہی لمبا ہوگا، اگر کوئی اس کو یس لکو پڑھ لے یا یس لکو پڑھ لے تو بھی غلط ہے، تو یہ کیا ہے یس لکو من بینی۔ اچھا پتہ آپ کو یہ میم کیسے آتا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہوگا کیونکہ یہ چیز میں آپ کو بتا چکی ہوں، آج پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن، آپ کو میں کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ نون جب ساکن، جب نون اسے کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن ہو، یہ دیکھیں یہ سارے نون ساکن ہیں، یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے، اور یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے۔ کبھی نون ساکن کے بعد حروف اخوا آتے ہیں تو اخوا ہو جاتا ہے، کبھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون آتے ہیں تو ادغام ہو جاتا ہے، کبھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آتے ہیں اور تو وہ اظہار ہو جاتا ہے، اور کبھی نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہ اقلاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف نون ساکن نہیں ہے، یہ تنوین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تنوین کہتے ہیں جناب دو زبر، یہ جیسے دو پیش جیسا کہ یہ ہے، اور دو زیر کو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک آپ ذہن میں رکھیں، نون ساکن اور تنوین، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ آپ نے نورانی قاعدہ میں یہ تختی پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا با دو زبر بن، با دو زیر بن، یہ ہو گئے تنوین۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، تو اس نون ساکن کو میم میں بدل دیں گے۔ تو جب میم میں بدل دیتے ہیں تو اسے اقلاب کہتے ہیں۔ سارا کچھ آپ کے پاس تیار پڑا ہوا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے یہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میم پڑھنا ہے، نون نہیں پڑھنا، اور آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کیسے؟ مم بینی، دیکھا آپ نے کیسا پڑھا جائے گا اس کو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قواعد بھی سیکھا کریں، تھوڑا سا اگر آپ دماغ کو ہلائیں یا اس پہ تھوڑا زور ڈالیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یدیہ ومن خلفہ رصدا، یدیہ یہ کیا ہے؟ یالین۔ اچھا ومن خلفہ، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اظہار ہو جائے گا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے، کافی دفعہ ہم بورڈ پہ سیکھ چکے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ سے ہم بورڈ پہ کام کریں گے۔ ٹائم کم ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بورڈ کا استعمال کم کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کو اس پہ زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے تو ہم ضرور اس پہ سمجھیں گے۔ نون ساکن کے بعد خا آ گیا ہے اور یہ خا حروف ہلکی میں سے ہے۔ حروف ہلکی 6 ہیں، کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 وہ حروف ہیں جب یہ نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، یعنی نون کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے جیسے لکھا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے بغیر غنہ کے۔ ومن خلفہ رصد، را بھی پر پڑھنی ہے اور سواد بھی پر پڑھنی ہے۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔
لیعلم، دو غلطیاں اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کیا لیعلم، یہ غلطیاں کرتے ہیں، لام کو بھی لمبا کرتے ہیں اور میم کو بھی لمبا کرتے ہیں، لام کو بھی لمبا نہیں کرنا اور میم کو بھی نہیں کرنا، تو ہم کیسے پڑھیں گے لیعلم، اتنی سی اس کی مقدار ہے۔ قد ابلغوا، قد، اب نون ساکن کے بعد قاف آ گیا ہے، قاف ان 15 حروف میں شامل ہے جن کو حروف اخفا کہا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نون کو کسی حد تک چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قد، دال پہ کلکلا، ابلغوا، با پہ کلکلا، دال، با، قاف، طا، جیم، یہ وہ حروف ہیں جب ان پہ ساکن آ جائے تو قلقلہ ضرور کرتے ہیں۔ رسالاتی، رسالاتی، رسالاتی ربہم، اچھا جی غلطی کیا کی جاتی ہے، رسالاتی، تا کو لمبا کر دیا جاتا ہے، یا کیا کی جاتی ہے غلطی، رسالاتی، یہ بھی کی جاتی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھہر جائیں، آپ نے کیا پڑھنا ہے، رسالاتی ربہم، را کو پر پڑھنا ہے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، وَأَحَاطَ، حا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، تو کو پر پڑھنا ہے، بِمَا لَدَيْهِمْ، پھر سے لام آ گیا، لَدَيْهِمْ، غلطی سے بھی مت پڑھیے گا، لام زبر لا، بس اس کی مقدار اتنی سی ہے، تو یہ کیا ہے لَدَيْهِمْ، وَأَحْصَى، سواد کو پر پڑھنا ہے، حا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور کھڑی زبر کو ادا کرنا ہے، کل شیئن، کلا نہیں پڑھنا آپ نے اس کو پڑھنا ہے کلا، شیئن عددا، ٹھیک ہے، شیئن نہیں کرنا آپ نے، ایسا نہ ہو اس عین کو ادا کرتے تھے اس کو بھی عین بنا دیں، یا اس حمزہ کو ادا کرتے کرتے اس کو بھی آپ حمزہ بنا دیں، کیسے، شیئن عددا، یہ بھی غلط ہے، شیئن عددا، یہ بھی غلط ہے، درست کیا ہے، شیئن عددا۔ سورہ جن الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، سورہ مزمل کا ہم انشاءاللہ کل سبق پڑھیں گے، اور بہت ہی مجرب جو میں نے آزمایا ہوا ہے سورہ مزمل کا وظیفہ، اور میں نے اس سے اللہ کے بہت زیادہ کرامات دیکھی ہیں، میں وہ وظیفہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا حاصل کہہ دیں آپ، وہ انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورہ مزمل کے ساتھ، میرے ساتھ رہیے گا، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ سورہ مزمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔